इस वक्त पाकिस्तान और चाइना का बनाया हुआ JF-17 थंडर पूरी तरह डिमांड में है, क्योंकि कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें ब्लूमबर्ग, अल जजीरा और राइटर्स शामिल हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 6 कंट्रीज़ के साथ JF-17 को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। और इन तमाम ही कंट्रीज़ ने बड़ा गहरा इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट में और स्पेशली JF-17 थंडर में। लेकिन आखिर क्या वजह है कि JF-17 थंडर इस कदर डिमांड में है? हालांकि अगर हम देखें कि इस कैटेगरी में कई जहाज़ इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर F-16 है, साब का ग्रिफन है, इसी तरह इंडिया का बनाया गया तेजस मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान और चाइना के बनाए गए JF-17 थंडर की तरफ अपना गहरा इंटरेस्ट शो कर रही हैं। लेकिन इस JF-17 थंडर की डिमांड के पीछे सिर्फ इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद नहीं है कि ये जहाज़ सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी वजूहत हैं जिसकी बेस पर कंट्रीज़ JF-17 को लेना चाहती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि करंटली कौन इन्हें ऑपरेट करता है। इसमें सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, जो तकरीबन 150 के करीब JF-17 थंडर्स को ऑपरेट करता है, जबकि इसके साथ साथ म्यांमार, नाइजीरिया और रिसेंटली अज़रबैजान ने भी JF-17 थंडर्स की डिलीवरीज ली हैं। क्योंकि हमने देखा कि अज़रबैजान की मिलिट्री परेड में हमें 5 के करीब JF-17 थंडर उड़ते हुए नजर आए, यानी उनकी पहली डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा सऊदी अरेबिया, सूडान, लीबिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ भी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही हैं JF-17 थंडर को ख़रीदने में। अब इसमें कई मुल्क बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंटली पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ था, और उसके बाद अब इस डिफेंस डील के बारे में बातचीत की जा रही है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं बाद में बड़ी वजाहत से वीडियो में बयान करूँगा। अब इसमें क्या वजूहत हैं जिसकी बेस पर तमाम द कंट्रीज़ उन तमाम दूसरे ऑप्शंस को छोड़कर JF-17 थंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? सबसे बड़ी और पहली जो रीज़न है वो है इसकी कॉस्ट। अब क्योंकि इस कैटेगरी में अगर मैं बाकी जहाज़ों का मुवाजना JF-17 थंडर के साथ करूँ, तो F-16 की प्राइस तकरीबन 60 से 80 मिलियन डॉलर्स बनती है, जबकि वहीं ग्रिफन की प्राइस 50 मिलियन डॉलर से स्टार्ट होकर तकरीबन 70 टू 80 मिलियन डॉलर्स जाती है। इसी तरह इंडिया का बनाया गया तेजस, उसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट 40 टू 50 मिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर की प्राइस 25 से 30 मिलियन डॉलर्स है। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो दुनिया की बाकी एयर फोर्सेस के लिए मौजूद है वो है कि ये जहाज़ सस्ता जहाज़ है। इस वजह से एयर फोर्सेस बड़ी तादाद में इन जहाज़ों को ऑर्डर करके अपनी एयर फोर्स को मॉडर्नाइज कर सकती हैं बड़ी कम कीमत में। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं राफेल की बात करूं, तो तकरीबन उसकी प्राइस अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स के करीब बनती है, जो कि बहुत ही महंगा एक सौदा है। इसलिए अगर आप दुनिया की एयर फोर्सेस की तरफ देखें तो सिर्फ वही एयर फोर्सेस ही राफेल को उड़ाती हैं जो इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पर कतर है या फिर इंडिया ने जो रिसेंटली राफेल्स की डिलीवरीज हासिल की हैं। लेकिन इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू को जब मैं इस JF-17 थंडर में मौजूद फीचर्स के साथ मिलाकर देखता हूं, तो वाकई ही ये बड़ी पोटेंट मशीन हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें ईसा रडार है, इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसमें मौजूद है, जो कि पायलट को मुकम्मल एक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। ये और सबसे जो बड़ा इसका प्लस पॉइंट वो है इसका PL-15 मिसाइल। अब हर मिसाइल सिस्टम सारे जहाज़ों के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन JF-17 ऑल्दो कि ये एक बड़ा कम प्राइस का एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना की डिफेंस सेक्टर में जो एडवांसमेंट हुई है उस पूरी तरह फ़ायदा उठाया है अपने JF-17 थंडर को मॉडर्नाइज करने में। और यही वजह है कि BR-15 जैसे BVR मिसाइल्स इन JF-17 थंडर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के करीब बताई जा सकती है, जो कि इस पूरे एक JF-17 थंडर को बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंटेंडर बनाती हैं। अब इसके प्राइस और फीचर्स के अलावा सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल मार्केट में देखी जाती है किसी भी असलहे को लेकर, वो है कि क्या ये असलहा
حالت جنگ میں بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں اور اس نے کیسا پرفارم کیا ہے۔ اب پرائس اور فیچر کے علاوہ ایئر فورسز جب بھی کوئی جہاز خریدنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی ہیں تو سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ کمبیٹ ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں، کیا یہ ریئل لائف میں حالت جنگ میں استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے۔ اور JF-17 تھنڈر کو دنیا کی ایئر فورسز 2 موقعوں پر اچھا پرفارم کرتی دیکھ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی دفعہ 2019 میں جب بالاکوٹ اسٹرائکس ہوئیں تو اس کے بعد جو بھی آپریشن ہوا جس میں انڈین سخوئی اور MiG-21 کو مار گرایا تھا پاکستانی ایئر فورس میں، اس کے علاوہ ریسنٹلی آپریشن سندور میں بھی پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے انڈین ایئر فورس اور انڈین S-400 سسٹمز کے خلاف آپریشنز میں اپنا حصہ لیا تھا۔ نہ صرف PL-15 میزائل کے ساتھ بلکہ CM-400 جیسے ہائپرسونک میزائل سسٹم کے ساتھ بھی جن سے S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا تھا انڈیا کے۔ اس تمام سینیریو نے اور اس تمام آپریشن نے پاکستانی JF-17 تھنڈر میں دنیا کی ایئر فورسز کا جو اعتماد تھا اس میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کنٹریز JF-17 تھنڈر میں جو اٹریکشن شو کر رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جیو پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کی ایک ریسنٹلی میں مثال دیتا ہوں، کولمبیا اور سویڈن کے درمیان گریفن کے لیے جو معاملات طے ہو رہے تھے بائی کرنے کے لیے، تو اب اس میں کیا تھا کہ گریفن میں جو انجن لگا ہے وہ جنرل الیکٹرک یعنی US پرووائڈ کرتا ہے، اور کولمبیا اور US کے آپس میں تعلقات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، اور اس وجہ سے جب کولمبیا نے گریفن کو لینے کی بات کی تو US نے منع کیا اپنے انجنز پرووائڈ کرنے سے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری ڈیل خراب ہوئی۔ اس لیے تمام کنٹریز یہ چاہتی ہیں کہ ایسی کنٹری سے اسلحہ لیا جائے جہاں پر اس طرح کے پولیٹیکل چیزوں کو سامنے نہ لایا جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے جس کا نہ صرف چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بلکہ رشیا اور US کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کیونکہ JF-17 تھنڈر کی جتنی بھی ٹیکنالوجی یا تو وہ پاکستانی اوریجن کی ہے یا پھر چائنیز اوریجن کی، تو کنٹریز کو اس طرح کا مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ پاکستان بعد میں انہیں اسپیئر پارٹس نہیں پرووائڈ کرتا کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے، یا پھر انہیں مینٹیننس وغیرہ کی سہولیات نہیں دیتا، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے صرف ایئر کرافٹ کو پرچیز نہیں کرنا ہوتا، اس کو مینٹین کرنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل آپ کو اسپیئر پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور بار بار آپ کو جو اس کی اوریجنل کنٹری ہوتی ہے اس سے یہ چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، اور اگر اسپیئر پارٹس نہیں ہوں گے تو آپ کا جہاز نہیں اڑے گا ان لانگ تک۔ اور اسی لیے پاکستان اسی حساب سے ایک اہم اٹریکٹیو ملک ہے ان تمام تر ایئر فورسز کے لیے، کیونکہ اس میں کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی بڑی طاقتوں کی طرح، اور نہ ہی کوئی انٹرفیئرنس ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے میانمار میں بھی دیکھا کہ جب 2017 میں میانمار پر ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے ریسٹرکشن تھی US کی جانب سے، اسی لیے میانمار نے F-16 جو اس وقت ایک بڑا بہترین آپشن موجود تھا اسے نہیں لیا، اور بلکہ اس کی وجہ JF-17 تھنڈر کو اپنا آپشن سلیکٹ کیا، اور سب سے پہلا بائر بھی JF-17 تھنڈر کا میانمار ہی تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی جہاز ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں فیوچر ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے اپ گریڈ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر پہلا جو F-16 پاکستان نے لیا تھا وہ 1986 میں لیا، جبکہ آخری F-16 تقریباً 2010 اور 11 میں جا کر ملا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پرانے F-16 ہیں وہ اپنی اصل حالت میں ہی برقرار رہیں، بلکہ انہیں US کی جانب سے ہائیلی اپ گریڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ میچ کر سکیں ایٹ لیسٹ جو 2010 میں پاکستان کو اپ گریڈڈ F-16 ملے تھے، اور اسی لیے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ کیا فیوچر میں جو اسلحہ پرووائڈ کرنے والی کنٹری ہے کیا وہ ان جہازوں کو اپ گریڈ بھی کرے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو میزائلوں کی رینجز میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، میزائلوں کی رینج بڑھتی ہے، تو اسی لیے پاکستان ایک اچھا آپشن ہے ان تمام تر کنٹریز کے لیے جو انہیں تمام تر اپ گریڈز پرووائڈ کر سکتا ہے، کیونکہ JF-17 تھنڈر کے اگر آپ بلاک 1 اور 2 کو دیکھیں تو ان میں PL-15 کو فائر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 میں اس چیز کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اور اب جو پرانے جہاز ہیں یعنی پرانے جو JF-17 تھنڈر کے بلاک 1 اور 2 ہیں ان کو بھی ہائیلی اپ گریڈ کیا گیا ہے تاکہ وہ ہائیلی ایڈوانس PL-15 جیسے میزائلز کو فائر کر سکیں، اور ان کے ریڈارز کو بھی پوری طرح اپ گریڈ کیا گیا ہے۔
اب کیونکہ ہمیں دنیا تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف US ہے، دوسری طرف چائنا ہے، تیسری طرف رشیا ہے، اور اسی طرح انڈیا اور یورپ جیسی طاقتیں بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اور اب اس ملٹی پولر ورلڈ میں کوئی بھی کنٹری کسی ایک ملک پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی، اور اسی وجہ سے سعودی عربیہ جیسی کنٹریز اپنی تمام تر ویلتھ کے باوجود ایک سستے اور ایک چائنیز اوریجن کے جہاز کی طرف اپنی اٹریکشن شو کر رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ جو اپنے ایئر کرافٹس کو آپریٹ کرتا ہے ان میں ایک تو یو فائٹر ٹائفون ہے جو جرمن اوریجن کا ہے، اسی طرح F-15 ہیں جو US کے بنائے گئے ہیں، لیکن اب سعودی عربیہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ ان تمام تر جو ان کی ایئر کرافٹ انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے، تاکہ کسی ایک کنٹری یا ایک بلاک پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی بجائے تمام تر آپشنز کو کھولا جا سکے، کیونکہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ یورپ اور US ایک بلاک کا حصہ ہے جبکہ چائنا ایک دوسرے بلاک کا حصہ ہے، اور کسی بھی جنگ کی صورت میں سعودی عربیہ جیسے کنٹریز کو کسی ایک کنٹری کو چوز کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے اس پر پریشر آ سکتا ہے کہ اگر وہ چائنا کا ساتھ دیتا ہے یا چائنا کی طرف زیادہ لین کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے US اپنے ملٹری اکوپمنٹ کی جو مینٹیننس ہے یا سپورٹ ہے یا اسپیئر پارٹس ہیں ان کو روک سکتا ہے، تو اس لیے سعودی عربیہ جیسی کنٹریز اپنی جو ایئر فورسز انوینٹریز ہیں ان کو پوری طرح ڈائیورسیفائی کر رہی ہیں تاکہ کسی ایک ملک پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی بجائے ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ اکوپمنٹ کو حاصل کیا جائے۔ اب اس تمام تر جو ڈیلز ہو رہی ہیں تقریباً $13 بلین کی یہ ڈیلز بنتی ہیں، ان کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان کو ان ڈالرز کی بہت ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اب اکانومی کے علاوہ یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک اچیومنٹ بھی پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کنٹری کسی دوسری کنٹری سے اس طرح کی ایک سوفسٹیکیٹڈ مشینری لیتی ہے تو اس کے لیے اسے ضروری ہوتا ہے کہ اس کنٹری کے ساتھ وہ مسلسل تعلقات اپنے بہتر رکھے، کیونکہ اسے ضرورت پڑتی ہے اسپیئر پارٹس کی، اپ گریڈیشن کی، سروسز وغیرہ کی، تو اس کے لیے ضروری ہوگا ان تمام کنٹریز کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اور یہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو ایک ایج دیتا ہے ان کنٹریز کے اوپر۔ اس کے علاوہ پاکستان کا انفلوئنس بھی ان ایئر کرافٹس کی ایکسپورٹ کی وجہ سے کافی بڑھ جائے گا، کیونکہ پاکستان نے جیسے آذربائیجان کو یہ ایئر کرافٹ پرووائڈ کیے ہیں جس کا آرمینیا کے ساتھ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، اور اسی لیے وہاں پر یہ پوری طرح جو ملٹری ایکویشن ہے اس کو پوری طرح چینج کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لیبیا کے ساتھ جو ریسنٹلی معاہدہ ہوا JF-17 تھنڈر کے لیے جو تقریباً 4 سے 4.6 بلین ڈالرز کے قریب تھا، اس میں بھی پاکستان نے لیبیا کی 2 فکشن میں سے ایک فکشن کو یہ JF-17 تھنڈرز پرووائڈ کیے جو اسپیسیفکلی اسے دوسری فکشن پر ایک ایج پرووائڈ کرے گی، اور دنیا کی جو عام مارکیٹ ہے اس میں پاکستان ایک بڑا پلیئر بنتا جا رہا ہے جو اپنے ایئر کرافٹس کو اپنی کریڈیبلٹی کی بیس پر مارکیٹ کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے، اور اس میں ہمیں کافی حد تک کامیاب ہوتا بھی دکھائی دیا ہے۔